अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त को मान लिया है और उनकी दरख्वास्त पर अब चीफ जस्टिस ने एक नया 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। मुकदमा है दरअसल कोयटा में एक वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का, जिसमें साबिक वजीर आजम इमरान खान को नामजद किया गया। और उस केस के अंदर अब बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि एक तो आज उस केस के अंदर इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी कि बेंच बड़ा बनाया जाए। अदालत ने अब उस दरख्वास्त को मान लिया है और 4 जुलाई को आखिरी समाअत हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। आखिरी और पहली समाअत भी 4 जुलाई को ही हुई थी। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने यह समाअत की थी और उस समाअत के दौरान मुतअद्दिद कई मरतबा लतीफ़ खान खोसा, सरदार लतीफ़ खान खोसा जो कि वकील हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि इमरान खान साहब को जमानत दी जाए और जो बलोचिस्तान में उनको पेश होने के लिए कहा जा रहा है उससे रोका जाए, उनको रिलीफ दिया जाए। और बलोचिस्तान अगर इमरान खान साहब गए या कोयटा गए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ताहम जस्टिस एजाजुल एहसन ने उस रोज इमरान खान साहब को ये रिलीफ जो वो मांग रहे थे देने से माजरत कर ली और ये कहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला है, जिसको ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने चैलेंज कर रखा है, उस हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 3 रुकनी बेंच होगा तो ही उस फैसले को कलअदम करार दिया जा सकता है। क्योंकि हाई कोर्ट का भी 2 रुकनी बेंच था, डिवीजन बेंच था जिसने ये फैसला किया और अब सुप्रीम कोर्ट का भी इंसिडेंटली या अब कह सकते हैं कि जानबूझकर बनाया गया 2 रुकनी बेंच था। और उस पर उन्होंने कहा कि अगर आपको ये रिलीफ चाहिए तो आप आज ही दरख्वास्त दायर कर दें चीफ जस्टिस के हुजूर और उनसे इस्तदा कर लें कि आज ही आपका मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर कर लें। जो ही समाअत मुलतवी हुई और जो वकील है इमरान खान साहब के, उन्होंने उसी वक्त एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी और उस दरख्वास्त में उन्होंने फिल 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का कह दिया और साथ ही ये कहा कि आज ही यानी 4 जुलाई को ही इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बहरहाल उस रोज इमरान खान साहब की इस दरख्वास्त को मंजूर नहीं किया गया और इवेंचुअली इमरान खान साहब को रिलीफ भी मिल गया। जो वो सुप्रीम कोर्ट में लेना चाह रहे थे वो उनको बलोचिस्तान से ही मिल गया। मगर अब अचानक से गुज़िश्ता रोज या गुज़िश्ता रात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक टर्न ऑफ इवेंट्स आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में लिया कि एक बेंच जो है वो तब्दील कर दिया गया और अब जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल जो बेंच था उससे एक मुकदमा इमरान खान साहब का उठाकर या उससे तब्दील करके एक नए बेंच के सामने लगा दिया और अब की बार ये बेंच 3 रुकनी है, यानी इमरान खान साहब की दरख्वास्त को मान लिया गया है मगर जजेस बदल गए हैं। अब की बात जो बेंच को हेड कर रहे हैं जस्टिस याया अफरीदी और उनके साथ हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली। जस्टिस मुसर्रत हलाली आपको मालूम है हाल ही में एलिवेट होकर आई हैं, वो चीफ जस्टिस थी पेशावर हाई कोर्ट की और इसी माह उनकी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हुई है, हल्फ बर्दारी भी हुई है और अब वो इमरान खान साहब का ये मुकदमा सुनने जा रही हैं जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में और आज ही इस मुकदमे पर अब से कुछ देर के बाद समाअत होने जा रही है। सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में ये सामने आया कि नया बेंच भी तश्कील दे दिया गया और उसको आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अब देखना होगा कि इमरान खान साहब को इस केस के अंदर रिलीफ मिल पाता है या नहीं। जस्टिस याया अफरीदी, क्योंकि एक तो तासुर ये कायम है मुख्तलिफ लोगों की जानिब से कि जस्टिस याया अफरीदी का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के जो 2 धड़े हैं उनमें जस्टिस काजी फायद ईसा के धड़े के साथ है अपेरेंटली। ताहम मेरी राय इस पे ज़रा सी मुख्तलिफ है। जस्टिस याया अफरीदी के बारे में ये कहा जाता है कि काजी फायद ईसा क्लेम करते हैं ये उनके साथ हैं और जस्टिस उमर अता बंदयाल क्लेम करते हैं कि ये उनके साथ हैं, मगर मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये दोनों के साथ नहीं है। इनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट माइंड है, उसके मुताबिक ये चलते हैं। आपको याद होगा जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था और उसके अगेंस्ट जब जस्टिस काजी फायद ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की फुल कोर्ट के सामने
اور اس درخواست میں جو ان کے ریفرنس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہوئی تھی، اس پر جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو نوٹ تھا یا جو ان کا فیصلہ تھا وہ تمام ججز سے مختلف تھا۔ کل 10 ججز تھے اور ان 10 ججز سے ایک بالکل ہٹ کر جسٹس یحییٰ آفریدی کا موقف تھا، اور انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو درخواست تھی اس کو ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا، یہ کہہ کر کہ جج صاحب کو 184(3) میں سپریم کورٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آ سکتے۔ اور دوسری جانب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ریلیف تو دیا، مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی درخواست پر نہیں بلکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر، اور اسی فیصلے کو جواز بنا کر بعد ازاں جسٹس منیب اختر نے جو اپنا نوٹ لکھا تھا یا جو اپنا فیصلہ دیا تھا اس میں انہوں نے یہ ان کے اس نوٹ کو جواز بنا کر جسٹس یحییٰ آفریدی کے یہ تاثر قائم کیا تھا کہ وہ فیصلہ دراصل 6-4 کا نہیں بلکہ 5-5 کا ہے اور ٹائی ہو چکا ہے، مگر اکثریت نے ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی ایک کیمپ میں اس وقت موجود ہیں یا ان کا تعلق کسی ایک سیٹ آف ججز سے ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ اب ان کے سامنے یہ اگر مقدمہ لگا ہے تو میری اپنی پرسنل یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ میرٹس کے اوپر اس کیس کو سنیں گے اور جو فیصلہ ان کو قانون اور آئین کے مطابق نظر آئے گا وہی کریں گے، اور توقع بھی ہمیں یہی ہے کہ جج صاحب آئین اور قانون کے مطابق اپنا فیصلہ کریں۔ ایک بات تو ایویڈنٹ ہے مگر وہ ہمارے لیے ہے، جو ہم صحافی ہیں یا ہمارے علاوہ جو عام شہری ہیں ان کے لیے تو یہ بات ابھی سے ایویڈنٹ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ میلافائڈی انٹینٹ کے اوپر ہے، بیس اس کی میلافائڈی ہے، اور عمران خان صاحب کیونکہ ہر ایک شخص کو معلوم ہے جس روز قتل ہوا عبدالرزاق شر صاحب کا اس روز لاہور کے اندر موجود تھے اور دیگر کئی مقدمات میں الجھے ہوئے تھے، اور اسی دوران یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا، ہلاکت ہوئی ایک سینئر قانوندان کی۔ اس میں اب ان کے اہل خانہ نے عمران خان صاحب کو نامزد تو کر دیا ہے، مگر کیا نامزد کر دینے سے ایک شخص جو ہے وہ مجرم بن جاتا ہے؟ یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے عدالت کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے۔ بینچ بھی بڑا دلچسپ ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں اور جسٹس مسرت حلالی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ابتدائی طور پر تو عمران خان صاحب کی درخواست کو مان کر ایک 3 رکنی بینچ بنا دیا ہے، مگر کیا اب یہ 3 رکنی بینچ عمران خان صاحب کی مین پریئر کو درست تسلیم کرتے ہوئے ان کو مزید ریلیف فراہم کرے گا؟ کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے لیے اگر یہاں سے ایک اہم فیصلہ، بڑا فیصلہ آ جاتا ہے ان کے حق میں تو آبویسلی اس کے دوررس نتائج ہوں گے، اور توقع تو یہی ہے کہ میرٹس کے اوپر اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا۔ آج کی سماعت سے صورتحال مزید واضح بھی ہو جائے گی کیونکہ اب سماعت دوبارہ سے نئے سرے سے شروع ہوگی، بینچ بالکل تبدیل ہو گیا ہے، ایک بھی جج ایسا نہیں ہے ان تینوں میں جس نے پہلے اس مقدمے کو سنا ہو۔ جو 2 رکنی بینچ تھا اب ان دونوں ججز کو اس نئے بینچ میں شامل نہیں کیا گیا، نہ جسٹس اعجاز الاحسن کو اور نہ ہی جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک کو، معذرت چاہتا ہوں۔ تو آج سماعت ہونے جا رہی ہے، تقریباً تاثر یہی ہے کہ تقریباً 9:30 بجے عدالتی وقت شروع ہوتا ہے۔ شروع میں ہی شاید سپلیمنٹری کاز لسٹ میں اس مقدمے کو کال اپ کر لیا جائے اور اس پر عدالت اپنی رائے دے دے۔ ہو سکتا ہے انیشل سماعت ہو مگر اندازہ ہو جائے گا کہ مقدمہ کس طرف جا رہا ہے۔ ایک دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد ایک انتہائی اہم کیس سماعت کے لیے بالآخر مقرر تو ہوا، مگر اچانک سے سپلیمنٹری کاز لسٹ غائب ہو گئی اور وہ مقدمہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے اچانک ہی غائب ہو گیا، اور وجہ ہمیں معلوم ہوئی کچھ دیر کے بعد جب ایک نوٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ڈی لسٹنگ کا، جس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو متعدد درخواستیں ہیں ان پر سماعت اب جمعے کے روز نہیں ہوگی۔ جمعے کو سماعت ہونا تھی، یعنی کل سماعت ہونا تھی، 11 بجے کا وقت بھی متعین تھا اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ نے بیٹھنا تھا، تاہم اچانک جو مقدمہ ہے اس کو ڈی لسٹ کیا گیا ہے، اور اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے
وہ ہے جو سپریم کورٹ میں ہی زیر سماعت ایک اور مقدمہ جس پر سماعت کل ہونے جا رہی ہے صبح 9:30 بجے، جو سویلینز ہیں ان کے ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر گزشتہ روز ایک اہم سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں۔ ہم نے آپ کو اس کا احوال بھی بتایا تھا، جس میں عدالت نے کچھ ڈائریکشنز لینے کا کہا اٹارنی جنرل کو آن سرٹن پوائنٹس۔ ایک بنیادی نقطہ یہ کہ کیا جو سویلینز ہیں جن کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا، اگر ہوگا تو کیا ان کو اپیل کا حق فراہم کیا جائے گا؟ اس سوال کا جواب دینا ہے اٹارنی جنرل نے، اور اس سوال کے جواب میں اب اس کیس کا مستقبل جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا کہ کیا مستقبل ہوگا۔ آیا سپریم کورٹ جواد ایس خواجہ صاحب فارمر چیف جسٹس آف پاکستان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے گی، یا پھر درمیانی راستہ نکال کر اپیل کا حق فراہم کرے گی؟ اگر اپیل کا حق حکومت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرتی ہے، اور اگر حکومت یقین دہانی نہیں کراتی تو آبویسلی میچ بھی پڑ سکتا ہے۔ چیف جسٹس کے جو ریمارکس ہیں یا جو آبزرویشنز ہیں گزشتہ 2 سماعتوں کے، ان سے ایک بات تو ایویڈنٹ ہے کہ وہ بھی کنونسڈ نہیں ہے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کو لے کر۔ گزشتہ روز عدالت میں جو اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کافی اپنی جانب سے کنونسنگ آرگیومنٹس پیش کیے، اور کچھ تصاویر 9 مئی کے اس واقعے کی جس میں مختلف جو فوجی تنصیبات ہیں ان پر حملوں کے حوالے سے دکھائی گئیں ججز کو۔ اس کے بعد بھی ججز کے جو آبزرویشنز تھے وہ بڑے ہی ٹو دا پوائنٹ اور ویلڈ تھے، بالخصوص جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک کے۔ ایون جسٹس منیب اختر نے بھی کچھ پرٹیننٹ سوالات ریز کیے تھے۔ اب دیکھتے ہیں آئندہ سماعت پر اٹارنی جنرل کیا کہتے ہیں۔ اس ایک مقدمے کو جواز بنا کر اب سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو مقدمہ ہے اس کو ڈی لسٹ تو کر دیا ہے، مگر یہاں پر ایک بات انتہائی اہم ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود بھی اسی ایک مقدمے کو جواز بنا کر کسی بھی 184(3) یا مفاد عامہ کے مقدمے میں نہیں بیٹھ رہے، نہ اس کو سن رہے ہیں۔ اب تو آج کل وہ دونوں ہی ججز صاحبان عام تعطیلات پر ہیں، موسم گرما کی تعطیلات کو انجوائے کر رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت کراچی میں موجود ہیں، اور سردار طارق مسعود بھی آج کل سپریم کورٹ میں نہیں ہے۔ اور اس دوران اگر یہ مقدمہ ڈی لسٹ کیا جاتا ہے تو ہم توقع کرتے ہیں جلد ہی دوبارہ ایک ڈیٹ دی جائے گی، اس مقدمے کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، کیونکہ جو سٹے دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اس قانون پر جس میں سپریم کورٹ کے مطابق سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں دائرہ کار میں مداخلت کی ہے پارلیمنٹ نے، اب اس کا حتمی فیصلہ آنا ہے۔ آیا وہ سٹے ویکیٹ ہوتا ہے یا عدالت باقاعدہ طور پر جو قانون بنایا گیا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے نام سے اس کو کالعدم قرار دیتی ہے؟ دونوں صورتوں میں اب ناگزیر ہو چکا ہے کہ عدالت اس پر اپنا حتمی فیصلہ دے۔ تاہم نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر طول پکڑے گا، اور ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے ہفتے میں اس مقدمے کو بھی عدالت سماعت کے لیے مقرر کر دے۔ آج جو سماعت ہونے جا رہی ہے عمران خان صاحب کی درخواست کے اوپر، وہ انتہائی اہم ہوگی، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ مستقبل میں عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گزشتہ روز جو بڑی ڈیولپمنٹ سائفر سے متعلق ہوئی ہے اس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے کئی حلقے اس کو بھی ایویڈنٹ قرار دے رہے ہیں۔ تاہم ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ آج کی جو پروسیڈنگ ہے سپریم کورٹ کی وہ ہم آپ کو بتائیں گے، جیسے ہی یہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں ہم آپ کو تمام تر تفصیلات سے اسی وقت آگاہ بھی کر دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔